अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में खावर गवर्नर चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज शहीद अरशद शरीफ को हमसे जुदा हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक 5 मेंबर कमेटी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है काम कर रही है। इतलात हैं कि वो दुबई भी गए हैं, कीनिया भी गए हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो भी इन्वेस्टिगेशन वो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। हमें उम्मीद है, हम उम्मीद रखते हैं, अल्लाह के घर से हमें पूरी उम्मीद है कि जो शहीद अरशद शरीफ और उनके ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा। ये मासूम खून जो बहा, जो भी उसके पीछे है, जो भी मुहरकात हैं, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेनकाब होंगे और करार वाक़या उनको सजा मिलेगी। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपनी जो रूटीन की स्टोरीज की तरफ। आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद पे हमने आपसे वादा किया हुआ है कि आपको बताया करेंगे कि पंजाब असम्बली को आज जो है 14 अप्रैल को जनाब आला, ये 14 जनवरी को तहलील की गई थी। 14 अप्रैल को 90 दिन मुकम्मल होने हैं और पंजाब असम्बली को तहलील हुए 18 दिन गुजर गए हैं। बाकी रह गए हैं 72 दिन। इन 72 दिनों के अंदर इलेक्शन आइन के मुताबिक होना जरूरी है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नाजरीन 18 जनवरी को तहलील हुई थी। 18 अप्रैल को 90 दिन मुकम्मल होने हैं, जो आइन के अंदर एक मियाद उसका तयन है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। 14 दिन गुजर गए हैं और बाकी 76 डेज 76 दिन बाकी रह गए हैं इस दौरान जो इलेक्शन होने हैं। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, जो मुतलका गवर्नर्स हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब, दोनों को तारीख देनी थी कि किस तारीख को इलेक्शन उनके सूबों के अंदर होगा। ज़ाहिर है इंतजामी मामलात हैं और वहां पे केयर टेकर्स गवर्नमेंट है, उनके साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट करके। नाज़रीन, उनके जो जवाब आए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। उनको अगर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे पहले ही उन्होंने अपना माइंड बना लिया हुआ था। जो मोहतरम गवर्नर पंजाब हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आला, मैंने तो असेंबली तोड़ी नहीं थी। वो इस अंदर खत के अंदर लिखते हैं क्योंकि मैंने वो ऑप्शन नहीं लिया था और 48 घंटे की जो एक कानूनी आईनी एक कदगन है उसके तहत खुद बहुत असेंबली टूट गई थी। लिहाजा जो मुल्क के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मुआशी हालात हैं, उनको सामने रखते हुए तमाम जो शराकतदार हैं उनसे बात करते हुए इलेक्शन कमीशन जब मुनासिब समझता है वो इलेक्शन करवा ले। इसी से मिलता जुलता जो जवाब है गवर्नर जो गुलाम अली साहब हैं, हाजी गुलाम अली साहब, उन्होंने भी जो आया है इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है, वो भी इसके अंदर यही बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त गैर मामूली जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई है और जो मईशत के हालात हैं उनको सामने रखते हुए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करना चाहता है कर ले। मैं इस हवाले से कोई तारीख नहीं दे सकता। लेकिन नाजरीन, जो अहम बात यह है कि जो गवर्नर खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा है वो क्या इस हवाले से बात करते हैं। इससे पहले उन्होंने क्या जो अभी ये जो वाकया हुआ है, अंदरनाक अफसोसनाक वाकया पेशावर के अंदर हुआ है, उससे पहले ही उन्होंने अपना एक दे दिया हुआ था कि इस वक्त हालात वाकयात क्या हैं और वो क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो सकते हैं या सूबे के अंदर नहीं। ये आपको सुनवाते हैं। मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं कहूँ कि इलेक्शन हो या ना हो, बल्कि इदारे इंटेलिजेंस जो हमारे दीगर इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट और रिपोर्ट देंगे और इलेक्शन कमीशन उनके माबेन में। उसके बाद गवर्नर यही जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब है वो क्या बात कर रहे हैं, उनको रियासत की भी फिक्र है। जाहिर है एक बड़े सूबे के गवर्नर होने के नाते फिक्र होनी चाहिए। तमाम जो ओहदेदार आ रहे हैं, क्या कहा उन्होंने? रियासत के लिए मैं कहता हूं कि हमने आज के हालात में आप देखें कि तकरीबन 200 आदमी जख्मी अस्पताल में पड़े हैं, 50 से ज्यादा शहीद लोगों के हम अभी जनाजे उठाएंगे। तो मैं ये समझ इंतखाबात लाजमी होने चाहिए, ये मुल्क और आइन का डिमांड है, लेकिन बैठ कर कि पहले रियासत को अगर हम मजबूत करें। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, दोनों जो आईनी सरबराहान हैं मुतलका सूबों के, उनकी तरफ से तो हाथ खड़े कर दिए उन्होंने कहा जी हम जो आर्टिकल 105 है जिसका अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर हवाला दिया है कि इसके ताबे हम ये डेट नहीं दे सकते, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुनासिब समझता है मुल्क के हालात वाकयात को सामने रखते हुए जो इलेक्शन की डेट्स दे दें। खान साहब ने चौधरी साहब अभी बताया है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर कोई भी ऐसी कानूनी शिक मौजूद नहीं है, कोई आइन का कोई आर्टिकल ऐसा मौजूद नहीं है जो इनको इलेक्शन डिले करने की इजाजत दे। आज आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, पर उम्मीद है इलेक्शन 90 दिन के अंदर लेने के लिए?
جی وہ کہتے ہیں ہم نے تو اب اسٹرگل کرنی ہے، کیونکہ اس لیے ہم نے اسمبلیاں توڑی تھی کہ ان کا چہرہ بے نقاب ہو جائے. انہوں نے کہا نہ صرف یہ کل نہیں الیکشن کرانا چاہتے، نہ یہ پرسوں بھی نہیں کرانا چاہتے، یہ 2023 میں بھی نہیں کرانا چاہتے، اور اس کے بعد جب تک ان کو کوئی لوہے کے اوپر لکھ کے نہ دے دے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں وہ الیکشن کے ذریعے نہیں آئیں گے، ان کو ہم نااہل کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کو ختم کر رہے ہیں، ان کے بندوں کو جیلوں میں، اور عمران خان کو بھی جیل میں ڈالیں گے، اس کے بغیر انہوں نے الیکشن کے نزدیک نہیں جانا. یہ سارے ان کے ہیلے بہانے ہیں، ڈکوسلے ہیں. دے ڈو ناٹ مین بزنس. اور ہم نے عوامی قوت سے اور اپنی رائے عامہ کے ذریعے اور عدالتوں کے ذریعے ان سے الیکشن کے ان کے اوپر فورس کرنا ہے. ان کو ملک کے لوگوں نے ان کی نہایت گھٹیا اور فضول جو کارکردگی ہے بے شمار فرنٹس پر، اس کی وجہ سے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو دیم another chance ٹو رول اینڈ ruin دس کنٹری وداؤٹ اینی مینڈیٹ اینڈ وداؤٹ اینی ریزن. اب یہ تو ہے بڑی دو ٹوک ان کی پوزیشن ہے. وہ کہتے ہیں یہ الیکشن نہ 90 دن کے اندر کرانا چاہتے ہیں، غلام حسین صاحب یہ جو اکتوبر تک قانونی نکتہ ہے، اسی کے اوپر رہنمائی دینے کے لیے آج ہم نے چودھری اعتزاز احسن صاحب کو دعوت دی ہے. پاکستان کے اندر میرے خیال میں جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی اگر لسٹ بنائی جائے، کم از کم ہم تو اپنے جو ہے طالب علمی کے دور سے جو پڑھتے بھی آ رہے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں. بہت شکریہ چوہی صاحب. چوہی صاحب، دونوں جو سربراہان ہیں آئینی گورنرز، خیبر پختونخوا کے بھی حاجی غلام صاحب اور بلیغ الرحمان صاحب پنجاب کے گورنر، انہوں نے کہا جی آرٹیکل 105 کہتا تو صحیح ہے ہی ہے کہ ڈیٹ دیں، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے. الیکشن کمیشن جانے، شراکت دار جانے سسٹم کے، وہ جب مناسب سمجھتے ہیں اپنے اپنے صوبوں کے اندر الیکشن کروا لیں. کیا کہیں گے؟ اس اپنے فرض سے جو گورنر ہیں وہ دستبردار نہیں ہو سکتے. اس میں لکھا ہے 105 میں کہ جب گورنر ڈیزالو کرے گا ہی شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ. وہ نہیں ہے کہ ہی مے اپوائنٹ اے ڈیٹ، ہی شیل اپوائنٹ اے ڈیٹ. یعنی اس پہ فرض ہے، اس کا اختیار نہیں ہے، صرف یہ اس کا فرض ہے کہ وہ ڈیٹ اپوائنٹ کرے. اب اگر انہوں نے ڈیلیگیٹ کی ہے چیف الیکشن کمیشن، وہ کر دیے سر، انہوں نے خط لکھ دیے ہیں، دونوں نے خط لکھ دیے ہیں. جی میں سمجھ گیا. وہ تو ڈیلیگیشن وہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان خطوں کو اس طرح انٹرپریٹ کر لیا جائے کہ آپ تجویز کر دیں کوئی تاریخ جو ہم اپوائنٹ کریں، ویسے تو ان کو کر دینی چاہیے تھی ابھی تک، پر وہ گورنر صاحب ہی کر سکتا ہے، اور گورنر صاحب نے ہی کرنی ہے، اور 90 دن کے اندر اندر ہونی ہے. یہ بھی بائنڈنگ ہے، 90 دن سے آگے بھی نہیں جا سکتا. تو یہ تو قانون اور آئین کا تقاضا ہے. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ابہام نہیں ہے، آئین میں ابہام نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ 90 دن کیوں آیا. 90 دن اس لیے آیا کہ وہ پہلے تو الیکشن کی کوئی تھا ہی نہیں کہ جی کروائے جائے کسی 90 دن کے اندر میعاد. 1956 کے آئین میں تو وہ 9 سال ہی آئین وہ الیکشن نہیں ہوئے. آپ نے دیکھا کہ 1951 میں صوبائی الیکشن ہوئے، 1946 کے بعد الیکشن ہی نہیں ہوئے. 1958 میں ہونے والے تھے، 59 میں تو ایوب خان نے مارشل لاء لگا دیا، پھر نہ ہوئے. یحییٰ خان نے الیکشن کرائے اور اسمبلی نہ بلائی. اب اس کو سب کو ان اسکروز کو ٹائٹن اپ کیا تھا 1973 کی کانسٹیٹیوشن نے، صحیح، اور 90 دن پرسکرائب کر دیے تھے، اور 14 دن دیے تھے کہ وہ کنسالیڈیشن آف ریزلٹس وغیرہ الیکشن ڈے کے بعد 14 دن وہ ریزلٹس آ جائیں، سب طرف سے ان کو کنسالیڈیٹ کر کے ہو جائیں. 14ویں دن الیکٹڈ پارلیمنٹ ساری کھڑی ہوگی باہر الیکٹڈ ممبرز اس کے، اور جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کا اختیار ختم ہو جائے گا. اور اگر جس دن ان کا اختیار ختم ہو گیا، یہ آئین کے مطابق ہے، تو وہ ان دفاتر میں اپنے ان عہدوں پر ایک طرح کے اسٹرینجرز ہو جائیں گے، بیروپیے ہو جائیں گے.
اور آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوگا فار یوزرپیشن آف پاور اینڈ اتھارٹی. فرض کرو ایک پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کہتا ہے میں چھوڑتا ہی نہیں ہوں, میں جاتا ہی نہیں ہوں, اور ریاست اس کا ساتھ بھی دے دیتی ہے, تو وہ اس کو مطلب پولیس اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور افسر شاہی اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. یہ ایک سین دیکھا سوچا جا سکتا ہے, پر یہ آئین کے بالکل برخلاف ہوگا. آئین کے تحت بڑا ٹائٹ شیڈیولز ہیں اور اس کے تحت یہ سارا عمل ان کا آئین اور قانون کے تحت ہونا ہے. اور جہاں تک کیئر ٹیکرز کا تعلق ہے, یہ بھی میں عرض کر دوں, اس پہ 3 ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہیں, اور جو پہلی سب سے آئی تھی وہ سب سے دلچسپ ہے, وہ تھی خواجہ آصف صاحب کی پٹیشن پہ. اور وہ خواجہ آصف صاحب کی پٹیشن پہ یہ تھی کہ جو کیئر ٹیکرز ہیں یہ ملک چلا ہی نہیں سکتے, یہ ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے, کوئی ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ نہیں کر سکتے. یہ الفاظ ہیں. اب ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ نہیں کر سکتے, یہ تو 90 دن مشکل ان کے ساتھ گزارنا ہے ریاست نے. ریاست تو ان کی بے اختیاری کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی. خواجہ محمد آصف کا کیس ہے, سپریم کورٹ میں رپورٹڈ کیس ہے, اس کے بعد نعمت اللہ خان کا کیس ہے, اور ایک تیسرا کیس ابھی حال میں 2018 میں غالباً آیا ہے سپریم کورٹ منتھلی رپورٹس میں, وہ رپورٹڈ ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے ایکچولی تو وہ آئی جی ڈی آئی جی وغیرہ کچھ نہیں ٹرانسفر کر سکتے. ان کو رجوع کرنا پڑے گا اگر اس کو لیا جائے کہ ان کو کچھ اختیار تو دینا ہے, کچھ افسر تو بدلنے پڑیں گے, کو بدلنے ہوتے ہیں, ورنہ افسروں کا اس طرح تبدیلی نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ کے خواجہ آصف کی ججمنٹ کے تحت. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بائنڈنگ ہے ہر ایک پہ. اچھا جی صاحب, اس کے اوپر جو ایک کلیریفیکیشن جو آپ سے چاہیے کہ اب گورنر صاحبان نے تو کہہ دیا کہ جی الیکشن کمیشن کے کورٹ کے اندر انہوں نے بال پھینک دی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی باؤنڈ ہے 90 دن کے اندر, اور اگر انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو کیا ان کو سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا؟ کہاں سے یہ ایکسٹینشن لیں گے 90 دن سے زیادہ کی؟ نہیں جی نہیں, کہیں نہیں جا سکتے, ایکسٹینشن نہیں لے سکتے. سپریم کورٹ بھی ایکسٹینشن نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کنڈون کر سکتی ہے, ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی. کنڈونیشن کا مطلب ہے کہ جس طرح ضیاء الحق نے 29 مارچ 1977 کو 19 مارچ کو اس نے یہ کر دیے تھے 1979 غالباً 29 مارچ کو انہوں نے جنیجو صاحب کی اسمبلی ڈسمس کی تھی, اور نومبر 16 یا 17 کی ڈیٹ دے دی تھی الیکشنز کے لیے. وہ کو 5 مہینے 6 مہینے بن جاتے ہیں تقریباً. جب یہ سپریم کورٹ تک پہنچا تو اس دن 1988 کو 1 ہفتہ رہ گیا تھا, پر سپریم کورٹ نے اس وقت کہا, پہلے تو بلا لیا تھا جنیجو صاحب کو سپریم کورٹ نے, عدالت میں ہی راولپنڈی میں سپریم کورٹ بیٹھتا تھا. پھر انہوں نے کہا آرگومنٹ ایک آئی کہ جی بی دیٹ ایز اٹ مے, اب چونکہ سارے تیار ہو گئے, اتنا خرچہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہم ڈیلے کو کنڈون کرتے ہیں. اسی طرح بی بی شہید کے وقت بی بی کی جب شہادت ہوئی تو 27 دسمبر کو ہوئی, 8 جنوری کو الیکشن ہونا تھے, پولنگ ہونی تھی, لیکن ملک میں فساد پڑ گیا تھا, ہر طرف فساد, گلاؤ جلاؤ, اور سندھ میں تو بہت بری حالت ہو گئی تھی, پنجاب میں بھی تھانوں پہ حملے ہو رہے تھے, اور یہ ساری پولیس انڈر سٹریس اینڈ سٹرین تھی. تو وہاں ایک تو آصف صاحب کا ماننا پڑے گا, سب کو تسلیم کرنا پڑے گا, انہوں نے کہا پاکستان کھپے, تو اس کے وجہ سے کچھ معاملات سنبھلے, پر پوری طرح ایڈمنسٹریشن بحال نہیں ہوئی تھی. تو وہاں انہوں نے گورنر نے یا میں نے سوال کرنا ہے, فروری
کا فکس کر دیا جو بعد میں سپریم کورٹ نے کنڈون کیا. پر جس میں کنڈون کیا یہ میں آپ کو بتا دوں اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ 1985 کی ساری اسمبلی جعلی تھی, غلط تھی. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ وداؤٹ پولیٹیکل پارٹیز اسمبلی ہو ہی نہیں سکتی. اور کنڈونیشن کا پرنسپل اور ہے, ویلیڈیشن کا پرنسپل اور ہے. کنڈون کرتے ہیں اس بات کو جو اب ہو گئی ہے. ابھی تو یہ الیکشن ہوا ہی نہیں, اس کو سپریم کورٹ کس طرح اجازت دے سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ تم 90 دن سے زیادہ لگا دو. سپریم کورٹ کین ناٹ, ڈز ناٹ ہیو دا پاور. ہاں اگر ایک کام ہو گیا ہو اور وہ کسی کے علم میں نہ آیا ہو کہ زائد المیعاد ہو گیا ہے, یا یہ علم میں نہ آیا ہو, یا سچویشن بی بی شہید والی ہوئی ہو, تو پھر وہ کنڈون کر سکتے ہیں. وہ ایک آرٹیکل بھی ہے کانسٹیٹیوشن میں خود 254. بھائی میں نے سوال کر دیا تو سارے لگانا شروع کر دیں گے. پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہ بھی ایک کنڈونیشن کا پرنسپل ہے. وہ آتھرائزیشن نہیں دیتا, وہ آتھرائز نہیں کرتا کہ آپ لا کو وائلیٹ کر لیں. پر اگر آپ لا پہ عمل کریں اور 2-4 دن زائد ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کورٹ کنڈون کر سکتی ہے. ایک ہے کنڈونیشن, ایک ہے آتھرائزیشن. سپریم کورٹ ہیز دا پاور ٹو کنڈون بٹ ویری لمیٹڈ پاور. اٹ may not condone. بالکل as صحیح. it has not condoned the 1985 ارزاز صاحب, چودھری assembly. غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب. چودھری اعتزاز احسن صاحب, وی آر فاؤنڈ آف یو. یو آر ون آف دی ایسٹس آف دس کنٹری, کیونکہ لا کی پریکٹس اور قانون اور آئین کی بالادستی اور اس کے لیے جو بھی آپ نے جدوجہد کی, جیلیں کاٹی, جو بھی ہے, ہیٹس آف ٹو یو. ہیونگ سیڈ دس, آپ کے اندازے میں یہ جو گورنر صوبہ پنجاب اور گورنر کے پی جو کہ اپوائنٹڈ ہیں بائی شہباز شریف, انہوں نے پہلے ہی ڈیٹس مقرر نہ کر کے اور معاملے کو رگ مرول کالا ماڑا کر کے کبھی ادھر بھیج دیا ہے, کبھی ادھر لیٹر چلا گیا ہے, تو یہ آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں. آیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کین رائٹ ٹو دی گورنمنٹ کہ ان دونوں نمائندوں کو فل فور برطرف کریں, اور چونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ آئین کے تحت اپنے فرائض دینے سے انکاری ہیں, تو کیونکہ ابھی پتہ چلا ہے ہمیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان یہ سمجھتے ہیں جو موسٹ پاپولر لیڈر اور آپ کے ہمسائے ہیں, انہوں نے وہ کہتے ہیں میں نے اسمبلیاں اس لیے توڑی ہیں, ان کا ٹیسٹ کرنا تھا. مجھے پتا ہے کہ یہ الیکشن نہ یہ کل کرانا چاہتے ہیں, نہ اگست کی اسمبلی کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی نہیں کرانا چاہتے, کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں. دے جسٹ وانٹ ٹو ڈریگ دیئر فیٹ, بیٹھے رہیں جتنی دیر حلوہ مانڈا کھایا جا سکتا ہے. اور نمبر 2, وہاں تیاری ہو رہی ہے, نہیں اس کے ساتھ ہی تیاری ہو رہی ہے کہ جی ہم قومی حکومت بنا رہے ہیں. چوہدری صاحب پھر آپ نے کہنا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے. نہیں آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. میری گزارش سن آپ کا ہی ٹائم ہے. الیکشنز بر وقت ہونا لازم ہے, چاہے وہ ورلڈ وار کیوں نہ ہو رہی ہو, سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی ہو. وہ الیکشن جس ملک میں آئین نے اور آئینی حکومت ہونی ہے اس میں تو یہ ضروری ہے. اب ایک فرق ہے آتھرائزیشن میں, ایک فرق ہے ٹو کنڈون. آتھرائز ہوتا ہے کہ میں پہلے سے کہوں جا بچے وہ سٹول اٹھا لا اور تجھے میں اجازت دیتا ہوں کہ تو چوری کر لا. اور کنڈون ہوتا ہے کہ اگر وہ غلطی سے اس کے ساتھ وہ کوئی میز اس کی سامان میں یا کسی طرح کوئی کھلونا کوئی سامان میں آ جائے تو بچے کو معاف کر دیا جائے. یہ بچوں والا کھیل نہیں ہے, یہ بڑا سیریس میٹر ہے آئین کا. اور اس میں مجھے نہیں معلوم کیا سوچ کے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا یا کس طرح کیا. اس نے اکثر تو فیصلے کو اتنے دیدہ ور نہیں کیے میری رائے میں, پر جو کیے ہیں اس کے وہ نتیجے کا بھی ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور پڑے گا. پر یہ میں کہہ دوں, عرض کر دوں کہ گورنر صاحب کو
بھی یوں نہیں ہٹایا جا سکتا کہ وہ جی لیگل اور یہ وہ کر دے، پریزیڈنٹ کہہ دے. پریزیڈنٹ خط لکھنے میں تو خط لکھنا تو سب سے آسان کام ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کسی کو بھی لکھ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ کسی کو نہیں ہے خط لکھنے پہ کہ پریزیڈنٹ کو خط لکھ دیں جی پرائم منسٹر کو کہ گورنر میں تبدیل کرو. پرائم منسٹر ول ناٹ بی باؤنڈ بائی دی ایڈوائس آف دی پریزیڈنٹ. The President is bound by the advice of the Prime Minister. The Prime Minister is not bound by the advice of the President. So یہ تو ایک صحیح لاحق ہوگا. جو چیز امکانی طور پہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے کسی کو کہا کہ جی بی بی شہید کے شہادت کے بعد پوسٹ پون ہوا، کسی ٹاک شو میں پوسٹ پون ہوا اتنی دیر کے لیے، چند ہفتوں کے لیے الیکشن. تو انہوں نے کہا، ایک صاحب نے مجھے کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بی بی شہید کے وقت ہوا تھا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہوا تھا، پر کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ اتنی بڑی شخصیت گرے تو پھر آپ الیکشن کو پوسٹ پون کرنے میں جواز آپ کا بن جائے؟ میں نے کہا یہ سوچے بھی نہ کہ پاکستان سروائیو کر سکتا ہے کوئی اس طرح کا حادثہ واقعہ. اور خاص کر چند ایسے لوگ ہیں جن میں نواز شریف بھی ہیں، مریم بھی ہیں، جن میں عمران خان بھی ہیں، آصف زرداری صاحب بھی ہیں، بلاول بھٹو بھی ہیں. کو میرے جیسے کو مار گیا تو کوئی ایسا نہیں ہوتا، پر ادھر تو پنجابی، سندھی، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں اٹھ کھڑی ہوں گی. تو سیدھی بات یہی ہے کرنے کی کہ الیکشن وقت پہ کرائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جو الیکشن وقت پہ نہیں کراتا اور آئین کے دیے گئے اوقات کے اندر نہیں ہوتا، وہ جو اس کے بعد بن کے بیٹھے گا نا کہ میں چیف منسٹر ہوں، ٹائم تو گزر گیا پر میں کابینہ ہوں، میں چیف منسٹر ہوں، ان سب پہ آرٹیکل 6 لگے گا. کیونکہ آرٹیکل 6 کا یہی منشا ہے نا جی. آرٹیکل 6 کہتا ہے آپ حکومت سنبھال لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، غیر آئینی طور پہ آپ حکمران بن جاتے ہیں. یہ ہے آرٹیکل 6، غیر آئینی طور پہ حکمران. اچھا اعتزاز صاحب، وہ دو ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں، دوسری یہ جو ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات بتا دیجیے گا کہ جو بھی اس کے اندر یہ 90 ڈیز کو سے جو پار کرنے میں سپورٹ کرے گا، الیکشن کمیشن ہے جو سہولت کار ہوگا، ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگے گا. جی لگے گا، بالکل لگے گا، بالکل لگے گا. اور یہ فائنینشیل ایمرجنسی اور دہشت گردی کا جو آرگومنٹ دیتے ہیں، پرائمری ڈیوٹی ہی چیف الیکشن کمشنر کی ہے. ہی ڈزنٹ ہیو ٹو ویٹ مطلب for the governor even to conduct the elections free and fair. وہ ڈیٹ نوٹیفائی کر دے کوئی چیف الیکشن کمشنر اور اس پہ الیکشن کرا دے. یہ ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. پر یہ کہ الیکشن ہی نہ ہو اور بغیر کوئی خدا نہ خواستہ ایسے سیناریو کے جس کا میں نے عرض کیا، ہم نہیں چاہتے losing more leaders like we lost بی شہید and we lost ذوالفقار علی بھٹو. اس طرح ہم نہیں چاہتے ہمارے خلاف ہو، ہم ان کے خلاف ہیں، ان سے اختلاف ہو، پر ہم نہیں یہ چاہتے کہ یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا اس قسم کا. صاحب اس کے ساتھ ہی ہلو جی پہلے تو یہ افواہیں تھیں، خبریں نہیں تھی، خواہشات کے گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے کہ جی قومی حکومت بن جائے، کوئی پارٹی باہر نہ رہے. اور ایک ٹیکنوکریٹ جو ہے، آج قسم اکانومسٹ جو ہیں، وہ ملک کی اکانومی کو درست کریں اگلے سال، 1.5 سال، 6 مہینے. اب ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات آ گئی ہیں کہ اکانومسٹ جو ہیں ان کی ٹیمیں تیار ہو گئی ہیں، ان کی میٹنگز ہو گئی ہیں، اور انہیں کہا گیا ہے کہ کوشش ہوگی کہ کوئی پارٹی بھی حکومت سے باہر نہ ہو اور سارا ملک اکٹھا اکانومی کو درست کرے اور
دہشت گردی پر قابو ڈالے اور اس کی کسی وقت بھی نیکسٹ کپل آف ویکس اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اب یہ بھی ڈپارچر نہیں ہوگا آئین اور قانون سے. جناب چوئی صاحب آپ بہتر واقف ہیں, یہ ہمارا ملک کم از کم 1981 سے محبوب الحق فائنانس منسٹر اپوائنٹ ہوئے تھے, 81 سے ٹیکنوکریٹس ہی چلا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی 5 سال بھٹو صاحب کا تھا جو کہ ٹیکنوکریٹس نہیں تھے, ایک ساورن گورنمنٹ تھی, ورنہ اس سے پہلے بھی ٹیکنوکریٹس. یحییٰ خان واز آل ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ, ایوب خان واز آل ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ. پھر ٹیکنوکریٹس پہ آ جائے محبوب جو تھے فائنانس منسٹر, اور ساتھ آ گئے ٹیکنوکریٹ اسحاق خان. اسحاق خان بھی ٹیکنوکریٹ تھے. اسحاق خان ورچولی پریزیڈینشل رول بنا کے رول کرتے رہے, جس طرح انہوں نے بی بی شہید کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا, اور جس طرح پھر بالآخر انہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ, پہلی گورنمنٹ کو بھی ڈسمس کیا. اور نواز شریف کو نے جب ذرا گٹس دکھائیں تو پھر سپریم کورٹ نے بھی اس کو بحال کر دیا. 26 مئی کو اس کو بحال کیا گیا 1993, اور 18 جولائی کو میاں صاحب نے بھی اور اسحاق خان نے بھی استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد بھی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ تھی. وہ 64 کا بیچ تھا جو فاروق لغاری کے ارد گرد, شمشیر خان اور شاہد احمد, وہ ٹیکنوکریٹس ہی تھے سارے, سی ایس پی لوگ تھے. اس کے بعد ہماری جو پہلی گورنمنٹ آئی اس میں ہمارے بی اے جعفری صاحب ٹیکنوکریٹ تھے جو سارا ڈٹرمن کرتے تھے. وہ اسحاق خان صاحب نے کہا کہ ان کو آپ لگائیں گے. صاحبزادہ یعقوب صاحب فارن منسٹر تھے, فارن پالیسی ان کے ہاتھ میں تھی. وہ پارٹی سے ان کا کوئی دونوں کا تعلق نہیں تھا, وہ دونوں شریف آدمی, اچھے لوگ تھے. اس کے بعد یہ ٹیکنوکریٹس ہی رہے ہیں, وہ چاہے امتیاز شیخ آ جائے یا وہ پاشا آ جائے یا یہ جو ہر پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. آج کل بھی وہ ہے, نام ذرا سلپ کر رہا ہے میری مائنڈ سے, وقار, ڈاکٹر وقار صاحب, بالکل یہ سب ٹیکنوکریٹس تو تھے. تو اور ٹیکنوکریٹس کی ان کو گورنمنٹ کیا لانی ہے؟ ٹیکنوکریٹس ہی تو فیل ہوئے ہیں, یہاں بری طرح فیل ہوئے. مطلب آئین کے اندر کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹس کو یا قومی حکومت بنا کے تو یہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے, 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. نہیں بھائی صاحب, نہیں, یہ کوئی آئین میں ایسے. اعتراض صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے. جی ابھی آپ بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ سے جو بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اعتراض صاحب, آپ نے فواد چودھری کا ایک بیان سنا جس کو متنازع کہا گیا, اس کے بعد ان کے خلاف کیس ہو گیا, باقی ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں, جس طرح ان کو عدالت لایا جاتا تھا ہتھکڑیاں اوپر کپڑا ڈال کے, اور آج ویسے ان کی بیل تو ہو گئی ہے. کیا کہیں گے سارے معاملے کو لے کے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوئی ہے. اور اعظم سواتی کے ساتھ بھی جس طرح کر رہے تھے, آپ کے جو بیورو کے چیف ہیں ان کے ساتھ, حماد یوسف صاحب, ہمارے ارشد شریف کا حماد یوسف صاحب, میں وہ عہد یوسف سوچا ذہن میں آتا رہتا ہے تو میں کہہ رہا تھا غلط ہے, حماد ڈائریکٹر نیوز. جی, اور یہ جو ہو رہا ہے اس سے بڑی تکلیف, بالکل تکلیف ہوتی ہے. اور فواد چودھری کے ساتھ تو ہمارا ایک اور رشتہ بھی ہے, وہ وکالت کا ہے. ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے کو جب اس طرح کپڑا ڈال کے اس کے چہرے پہ اور سر پہ سے اور اس کو اذیت دی جا رہی ہو, ہتھکڑی لگا کے پیش کیا جا رہا ہو میجسٹریٹس کے سامنے, تو اس نے کیا اتنا جرم کیا ہے؟ زبانی کلامی بات کی ہے کہ اس نے مسجد میں بم چلا پھاڑ دیا ہے. اب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی مطلب ہے جتنی سزا آپ دے رہے ہیں فواد چودھری کو, یہ اور بات ہے کہ اس کی بیگم نے بڑی بلند حوصلہ باتیں کی ہیں اور کرتی رہی ہے, اور وہ بھی بات
حوصلہ کے ساتھ کرتا رہا ہے. پر یہ جو نئے کام شروع ہوئے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری پہ چونکہ یہ الیکشن کمیشن کی مدعیت میں میرے خیال میں یہ کیس سیکریٹری الیکشن کمیشن نے داخل کیا ہے, اس پہ تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. صرف سیکریٹری نہیں بلکہ چیف الیکشن کمشنر جو منبع ہے اتھارٹی کا, اور اس پہ یہ بڑا سخت الزام لگ جائے گا. پہلے تو شاید ایسے ویسے ہی لگاتی تھی پی ٹی آئی کہ جی یہ متعصب ہے اور منتقد مزاج ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا, لیکن انہوں نے 21 بائی الیکشن اسی چیف الیکشن کمشنر کے تحت جیت بھی لیں. پر اب اس سارے کو چھوڑ کے یہ جو سلوک ہوا ہے, اور جو چیف الیکشن کمشنر یقیناً اپنے گھر کی ٹیلی ویژن پہ یا دفتر کی ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے رہے ہوں گے, یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ جو قیدی میں نے جو بھیجا تھا پولیس کو اس کے پاس اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا. اس سے ان کا تعصب ذرا ابھر کے آئے گا بہت زیادہ. بہت شکریہ رضا صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد مزید جو ملک کے اندر اس وقت سیاست بازی ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین, کل جب یہ واقعہ ہوا اندوناک سانحہ پشاور کے اندر 100 لوگ شہید ہوئے, زیادہ تر ان میں جو ہے پشاور پولیس کے پی پولیس کے لوگ تھے, تب سے لے کے ابھی تک جو فیڈرل کابینہ ہے ہماری, ان کے منسٹرز ہوں یا پھر ان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں, وہ بلیم شفٹنگ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے ایک ہی شخص ہے, ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس شخص کا نام عمران خان ہے اور اس پولیٹیکل پارٹی کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. احسن اقبال صاحب نے کیا بیان دیا جب یہ واقعہ ہوا, سنیں. میں نے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جو 2018 سے 23 تھی اس کا ڈرافٹ مکمل کر کے کابینہ سے منظور کرایا. وہ جو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تھی اسے سرد خانے میں رکھ دیا گیا. 4 سالوں میں اس کے کسی ایک پیراگراف کیا ایک سطر کے اوپر بھی عمل نہیں کیا گیا. گورنر صاحب اس وقت جو کے پی کے ہیں حاجی غلام علی صاحب, وہ آپ کو پتہ سمدی بھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے, وہ کیوں کر پیچھے رہے ہیں؟ جو پچھلی حکومت تھی اس نے دہشت گردی کی روک تھام میں 1 فٹ سفر بھی نہیں کیا, اور نہ یہ اس کی ترجیح رہی. یہی وجہ تھی کہ یہ دن پہ دن یہ چیزیں زیادہ ہوتی گئی اور حالات آج اس نچ پہ پہنچ چکا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کو پتہ ہے آج کل ان کی زبان کے اوپر عمران خان صاحب کے لیے کبھی ناسور, کبھی باولا, کبھی بدبخت, اس طرح کے سخت الفاظ ہم سننے کو ملتے ہیں. وزیر داخلہ ہیں, ان کے بھی خیالات آپ کو سنواتے ہیں. تو جس طرح سے پچھلی حکومت نے جو ہے وہ فاش غلطیاں کی ہیں اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ کل ہونے والی غلطیوں کا ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. جو پچھلے جو 4 سال گزرے ہیں اس میں پھر جن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ صرف نظر کیا گیا اور جن پالیسیوں کے اوپر عمل کیا, تو اس کا یہ شاخسانہ ہے کہ یہ جو ہے وہ دوبارہ دہشت گردی جو ہے یہ میں کسی روز جو ہے وہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز بھی جو ہے وہ یہاں پہ اس پارلیمنٹ کے معزز ایوان کی جو ہے وہ میز پہ رکھوں گا. بالکل رکھنے چاہیے اس تمام فیکٹس اینڈ فگر, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کس دور حکومت میں کیا کچھ ہوا. طالبان خان کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا, کس طرح جو ہے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا, سنواتے ہیں آپ کو. یہ طالبان خان جو ہے یہ شروع سے اس نے یہی پالیسی اپنائی کہ جی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ جو اس نے بات چیت شروع کروائی تھی اس بات چیت کے نتیجے میں ان کو راستہ دیا گیا, اس بات چیت کے نتیجے میں ان کے بندے جو جہاں پہ قید تھے ان کو چھوڑا گیا, اور یہ اس بات چیت کی ناکامی کا, اور اب یہ وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. پھر سارے وزراء کو لے کے جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہمت پکڑی, انہوں نے بھی آج کچھ اہم سوالات اٹھائے ہیں. پشاور سے لے کے کراچی تک ہر آنکھ اشک بار ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ کس طرح کون لے کے آئے ان کو واپس, اور یہ کیسے آئے. اور ان تمام سوالات کے جواب کچھ عرصہ پہلے ناظرین خود رانا ثناء اللہ صاحب نے
ایک اہم میٹنگ کے بعد دیے تھے اور وہ اس وقت میڈیا کے اوپر موجود ہے, کوئی بھی ان کو سن سکتا ہے. آج پارلیمانی کمیٹی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان بھی موجود تھے, عسکری قیادت بھی موجود تھی, انڈر دی چیئر آف پرائم منسٹر جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے بارڈر کے اوپر, پارلیمنٹ کی اونرشپ میں اور گائیڈنس میں جو ہے یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا. یہ مذاکرات جو ہیں یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہوں گے. کچھ کردار تو ایسے ہیں کہ جن کا جرم جو ہے, جن کا کردار جو ہے وہ ناقابل معافی ہے, لیکن شاید ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, اب ان کے ساتھ ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, تو کیا ان کو واپس نہیں لانا چاہیے؟ اس میں ایک رائے موجود ہے کہ ان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنا ہتھیار جو ہے وہ رکھیں, قانون اور آئین کو تسلیم کرتے ہوئے جو آگے سوسائٹی کا جو ہے وہ حصہ بنے. تو چوہدری صاحب, یہ پھر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب بھی یاد کروا رہے تھے کہ سارا کچھ ریاست پاکستان کی ایک پالیسی تھی جس کو فالو کیا گیا, اور اب یہ عمران خان کیسے ذمہ دار ہو گیا سب کا؟ نہیں بھائی, ان کی باتوں کا تو ہم کیا اس کو سیریسلی لے. آج کے پی کی پوری پولیس اور ایلیٹ فورس اور فلاں فلاں وہ ہڑتال اور پروٹیسٹ پر چلے گئے, کوئی خدا کا خوف کھائیں. یہ تو اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے جس کا جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے. اس ملک میں یہ حالات ہو گئے ہیں. ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کی جب گورنمنٹ بنی تو 72 میں مصطفیٰ کھر کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں, وہ سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے تھے, ان کے خلاف پولیس نے ہڑتال کی تھی. ورنہ عموماً پولیس اور لا انفورسمنٹ جنہوں نے امن و امان رکھنا ہوتا ہے وہ ہڑتالیں نہیں کرتے, وہ احتجاجی مظاہرے نہیں کرتے, وہ نعرے نہیں لگاتے باہر جا کے. 200 بندہ کل کا جو ہے ہم سن رہے ہیں کہ 100 سے اوپر تو ویسے ہی کہہ چکے ہیں, لیکن بہت زیادہ برا حال ہے. تو یہ جو بات ہے اس طرح بلیم گیم سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے رول آف لا اور میرٹ اور یہاں لوگوں کی 2 وقت روٹی کا بندوبست کرنا پڑے گا, ورنہ یہ جا کے تو یہ نرسریاں ساری غریبوں کے گھر جو ہے نا وہ دہشت گردوں کے لیے نرسریوں کو کام کریں گے. جن کو روٹی روزگار نہیں ملے گا تو ان کو تو کوئی بھی لالی پاپ دے گا, کسی کام پر لگا دو. چوہدری صاحب آپ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. بالکل ناظرین اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, لیکن چوہدری صاحب یہ جو ساری کی ساری جو بات کر رہے ہیں رول آف لا کی, میرٹ کی, وہ تو اب دونوں گورنر صاحبان نے تو کر دیا جو میرٹ کے اوپر جو آئین کے مطابق ان کو کام کرنے تھے. اور میرے خیال میں کہاں آئین میں لکھا ہے کہ تو آپ جو ہے اعتزاز ڈیٹ نہیں دے سکتے. اعتزاز صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, اور ساری کی ساری نگران حکومتیں جو ہے جی بالکل طرف ہے, کوئی ایک بندہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. جو جاتے جاتے ناظرین ایک بار پھر ہم ارشد شریف کی شہادت کے 100 دن کا آپ کو ضرور جو یاد کروائیں گے, اور پلیز